अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेहत की निगरानी के साथ मैं हूँ सबाहत कुरैशी। पाकिस्तान में अमूमी तौर पर जब असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो जो हुकूमत आती है उसे निगरान हुकूमत कहा जाता है। पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो ये निगरान हुकूमत सबसे मजबूत निगरान हुकूमत कही जाती है। इसी हवाले से हेल्थ पॉलिसीज़ पे बात करने के लिए आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमाल नासिर साहब, जो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आपने अपने इतने मुश्किल और जो है वो बिज़ी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया। वी आर वेरी ग्रेटफुल। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई है कि जब मैं यहाँ आया हूँ, जो मैंने आपका ये ग्रीन कलर देखा है ना, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये पाकिस्तान सरसब्ज़ हो जाए और सरसब्ज़ के साथ साफ़ सुथरा हो जाए। और ख्वाहिश है कि जब सरसब्ज़ होगा तो इंशाअल्लाह ताला ये जैसे सब्ज़ा बड़ा अच्छा आपको प्रेजेंटेशन देता है ना, तो ये इंशाअल्लाह हमारा भी दुनिया में एक अच्छा रंग रूप के साथ ज़ाहिर होगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपका ये सब्ज़ रंग देख के। और वैसे भी ये गुंबद खिज़रा का कलर है, और वैसे भी मैंने जब एक तंजीम शुरू की थी ग्रीन टास्क फोर्स के हवाले से, जिसका बेसिक मकसद ये था मेक द कंट्री ग्रीन और मेक द कंट्री क्लीन, तो ये मुझे अच्छा लगता है जब मैं कुछ सब्ज़ रंग को देखता हूँ। सर, आपके इसी जवाब से सवाल ले लेते हैं कि जिस तरह से आपने बात की कि साफ़ सुथरा पाकिस्तान, हरा भरा पाकिस्तान, तो उस हवाले से बिकॉज़ आपका हेल्थ सेक्टर से बहुत पुराना ताल्लुक़ है, आपके फैमिली का भी एक फ़लाही तौर पे काफ़ी हमारे सामने जो है वो चीज़ें हैं, तो ये बताइए कि आपने किसी सियासी जमात को ज्वाइन करने के बजाय निगरान हुकूमत को ही क्यों जो है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सियासत जो थी ना मेरे वालिदैन से शुरू हुई। मेरे वालिद साहब जो थे वो फातिमा जिन्ना के तजवीज़ कुनिंदा थे। मेरी वालदा पहली लेडी काउंसलर थी, और मैंने भी सियासत में बड़ा शौक़ था जाने का, मेरी बड़ी ड्रीम था। मैं गया भी और बड़े हाई लेवल पे गया, लेकिन जब मैं सियासत में गया तो पता चला कि सियासत में एक पढ़े लिखे और शरीफ आदमी और काम करने वाले की गुंजाइश नहीं है। वहाँ वो लोग चाहिए सियासत में जो जी हजूरी करते हों, जो बस कहते हो कि जो हमारे ये दुनियावी खुदा है ना, वो कहते हैं कि वो जो कह देना बस वो है। मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं रात को दिन नहीं कह सकता और दिन को मैं रात नहीं कह सकता, इसलिए मैं जाकर सियासत में फिर वापस आ गया। और फिर मैंने कहा छोड़ो यार, जो मैं अपनी ज़ाती कैपेसिटी में अल्लाह के बंदों की खिदमत कर सकता हूँ तो मैं अपना काम तो करूँ, क्योंकि सियासत में जाके जो है ना वो आप एक ख़ास एक तो तबके के हो जाते हैं और एक आप ख़ास फ़िरका बन जाते हैं, और जो है ना आपकी सलाहियतें ज़ाया होनी शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए सियासत में। पढ़े लिखे से मुराद ये नहीं कि पीएचडी की हो या हमें पढ़े, मतलब जिसको थोड़ी बहुत अल्लाह ने अकल और शऊर दिया, और जिसे अल्लाह ने थोड़ा सा ये भी कहा हो कि इख्तलाफ रखने की गुंजाइश है, वो किसी भी पार्टी में नहीं है। सही। सर, थोड़ी सी हेल्थ के ऊपर अगर बात करें कि तो हर तरफ हमारे पास बीमारियां ही बीमारियां हैं। कभी कोरोना आ जाता है, कभी डेंगू सर उठा लेता है, आजकल मंकी पॉक्स है, उसके अलावा हेल्थ के डिफरेंट इश्यूज़ हैं। आप हार्ट के इश्यूज़ देख लें, डायलिसिस देख लें, तो हर बंदे का जिसका जितना ज़ोर है उसने हेल्थ को एक माफिया बना दिया है। तो आप बताइए कि इस हवाले से आपकी क्या राय है, और क्या पॉलिसीज़ एज अ निगरान हुकूमत हम बना रहे हैं कि इसको हम मैनेज कर पिछले दिनों ना मेरे पास हमारी एक मीटिंग हुई है, जो दुनिया के डोनर्स हैं ना वो आए हुए थे लाहौर में, तो मेरी उनसे जब बातचीत हुई तो उन पे हमने यही कहा कि ये जो आप बीमारियों के लिए हमें डोनेशन दे रहे हैं ना, इसके बजाय कोशिश ये करें कि इस मुल्क में आप जो है प्रिवेंशन पे ज़ोर दें चीज़ों पे। और सबसे बड़ी प्रिवेंशन जो मैंने उन्हें कहा कि आप ये जो $30 मिलियन हमें दे रहे हैं, आप हमें साफ़ सुथरा पानी दे दें। अगर हम साफ़ सुथरा पानी अपने के लोगों को दे दें, जो तकरीबन आपको मैं बताऊं कि 80% बीमारियां जो है ना वो गंदे पानी की वजह से फैलती हैं, और गंदे पानी को अगर हम साफ़ पानी में कन्वर्ट कर दें तो ये बहुत सारी बीमारियों से हम महफूज रह सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हम सीवरेज सिस्टम को अगर सेट कर दें तो जो कंटेमिनेशन होती है सीवरेज सिस्टम और पानी की, उसकी वजह से आप खुद सोचें कितने $मिलियन जो हम बीमारियों पे लगाते हैं, टेस्टों में लगाते हैं, दवाइयाँ। और बदकिस्मती ये देखें कि आप मुल्क में ना लेबॉर्ट्री की किटें बनती हैं ज़्यादातर, ना आपके मुल्क में दवाइयाँ बनती हैं, ना आपके मुल्क में सेहत की मशीनरी बनती है, तो हम $बिलियन जो होते हैं ना वो इस काम पे लगा देते हैं। तो कोशिश मेरी ये है कि लोगों को शऊर दिया जाए कि जो है ना आपने इन चीज़ों से बचना है। यही वजह है कि हमने पिछले दिनों एक बड़ा पंजाब में काम किया कि पहली बारी हमने एक तो कैदियों से शुरू किया। तकरीबन हमने 43 जेलों में कैंप लगवाए, 48,000 कैदियों को, जो कभी आज तक नहीं हुआ, उनकी हमने स्क्रीनिंग करवाई, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV की, शुगर की, खून की बीमारियों की, फेफड़ों की, उनके टेस्ट करवाए, PCR
جو کہ 15,000 میں ہوتا ہے، جین ایکسپرٹ ٹی بی کا ٹیسٹ 15,000 میں ہوتا ہے. پھر ہم نے ان کی ویکسینیشن کرائی. تو ہم نے نا یہ ٹارگٹ شروع کیا کہ خاص کمیونٹی کو پہلے آپ ٹھیک کر لیں. اور یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم نے صرف ٹیسٹ کیا ہے، ہم نے ان کو نمبر، ان کا کمپیوٹر نمبر تک دے دیا ہے کہ وہ اگر یہاں سے جیل سے رہا بھی ہوں گے تو جہاں بھی جائیں گے نا وہ اپنا علاج مکمل کرائیں گے. اسی طرح ہم نے پچھلے دنوں ایک ہفتہ منایا جس میں تقریباً 4 لاکھ کے قریب پورے پنجاب میں لوگوں کی یہی سارا کچھ کیا. اور آج کل ہم پولیس جو ہے نا ان کے لیے کرنے جا رہے ہیں، اور پنجاب کے تقریباً جتنے بھی پولیس لائن ہیں وہاں یہ کام ہو رہا ہے. تو ہم نے ٹارگٹ ہے. اب بھی میرا ایک پروجیکٹ جو ہے نا میں لے کے آ رہا ہوں پنڈی میں، میری بات چیت چل رہی ہے ان سے کہ جس میں ہم 4 UC جو ہے نا وہ ٹارگٹ کریں گے پنڈی کی، اور ان کو کوشش کریں گے کہ ہیپاٹائٹس فری کر دیں. اگر ہم اس طرح کر کے آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوئے تو مجھے پوری امید ہے. لیکن میں اس بات پہ ابھی بھی ہوں کہ پانی جو ہے نا اگر ہم صاف دے دیں، ماحول کو ہم صاف ستھرا کر دیں، اگر ہم سبزے کو پروموٹ کر دیں، ہم گرینری کو بڑھا دیں جیسے آپ نے یہ سبز کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہیں. صاف پانی جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ ڈونر سے کہیں گے کہ آپ کو صاف پانی دیں، تو وہ اس کو ہم عوام تک کیسے پہنچائیں گے؟ کہنے نہیں، میں کہہ چکا ہوں. اور میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ جو آپ سب سے بڑی بات ہے جو ڈونیشنیں ہمیں دیتے ہیں نا، آپ اس کے ساتھ انہوں نے ایک سوال کیا کہ ہم اتنے پیسے دیتے ہیں اس کے باوجود آپ کے ہمیں وہ ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی. تو میں نے ان کو کہا کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہیں تو ہمارے جتنے بھی اداروں کے سربراہان ہیں زیادہ تر وہ سفارشی ہو جاتے ہیں، وہ سیاست دانوں کی پسند اور ناپسند کے لگنے لگتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو میرٹ والا بندہ ہے وہ ذلیل ہوتا رہتا ہے. تو میں نے تو ان کو سچی بات ہے بڑی عجیب سی بات کی کہ آپ جب ڈونیشن دیں تو یہ ضرور خیال کریں کہ یہ بھی شرط رکھیں اس کے اندر کہ میرٹ کو فالو کیا جائے گا ہماری ڈونیشن کے اندر. لیکن سر ابھی تو ہم کیونکہ نگران حکومت کی بات کریں تو نگران حکومت اب کس طرح سے کون سا لائحہ عمل بنائے گی پریکٹیکل جس میں صاف پانی ہر عام یا خاص کو ملے گا؟ دیکھیں صاف پانی میری ڈائریکٹ ڈومین میں نہیں آتا. میں نے تو آپ کو ایک آئیڈیا پیش کیا ہے. بالکل، ہم چاہ رہے ہیں کہ اس آئیڈیا کے حوالے سے آپ کے مائنڈ میں کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں ہمارے اس کے مقابلے میں تو ہم جو کر رہے ہیں نا، دیکھیں ہم اپنے صحت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں جو میری ڈومین ہے مین. پانی تو میں نے ایک اچھا آئیڈیا آپ کو پیش کیا ہے کہ پانی کو اگر ہم کر لیں تو یہ تو منسٹری آف انوائرمنٹ کا کام ہے نا. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں منسٹری آف انوائرمنٹ ایسے لوگوں کو دی جائے جو سب سے فارغ وزیر ہوتا ہے نا، اسے منسٹری آف انوائرمنٹ پہ لگا دیتے ہیں کہ چل بھائی تم کیونکہ فارغ ہو اور تمہیں کوئی منسٹری دینی ہے تو انوائرمنٹ میں کام شام کوئی نہیں ہوتا. اسی لیے ہم آج تک ہمارے انوائرمنٹ کے حالات جو ہے نا فگر خراب ہی ہوئی ہے، بہتر نہیں ہوئی. جہاں تک آپ نے ہیلتھ کی بات کی نا، کیونکہ میرا ڈومین ہیلتھ ہے، تو ہم نے اس میں کوئی نئی چیزیں کرنے شروع کی ہیں. مثلاً ہم نے ایک 300 ایمبولینس ہم نے 1122 کے تھرو ایک سروس شروع کی ہے. ابھی دی ہیں، پہلے بھی ہم نے ان کو ساری اپنی ایمبولینس دے دی تھی. جو گاؤں کے اندر خواتین کو ڈیلیوری ہوتی ہے، جب ان کو رات کو تکلیف ہوگی تو وہ ایک ٹال نمبر ہم نے فری دے دیا ہے. ہمارا وہ ایمبولینس جو ہے اس کو گھر سے لے کے آئے گی، اس کو ہاسپٹل میں لے کے جائے گی، اس کی ڈیلیوری کرائے گی، اور اگر اس کو کوئی کمپلیکیشن ہوگی تو اس کو بڑے ہسپتال میں لے کے جائے گی. پھر وہی ہماری ایمبولینس سروس اس کو اس کے گھر بھی پہنچائے گی. اس میں کوئی پیسہ اس بندے کا خرچ نہیں ہوگا. وہ پورا علاج بھی ہماری ذمہ داری ہوگی، لانا لے جانا بھی ہماری ذمہ داری. دوسرا ہم نے ابھی 300 کے قریب الٹرا ساؤنڈ مشینیں دی ہیں. یہ بھی ہم نے جو ہے گاؤں کے لیول پہ دی ہے، بیسک ہیلتھ یونٹ میں. یہاں بالکل کوئی ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہوتی، اور ہم نے وہاں کی جو مڈ وائفری ہیں یا لیڈی ہیلتھ سپروائزر ہیں ان کو ہم نے ٹریننگ بھی دے دی ہے، کیونکہ ہر جگہ ڈاکٹر نہیں ملتا. تو کم از کم وہ چھوٹا انیشیل الٹرا ساؤنڈ کر کے چھوٹی موٹی بیماریوں کو دیکھ کے یہ بھی ہم نے شروع کر دی ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور کام کیا ہے کہ جو ویکسینیشن ہے وہ صبح شام تقریباً ہمارے 2500 کے قریب جو ہیں وہ بیسک ہیلتھ یونٹ میں سے 1500 میں ہم نے ان کو جو ہے نا یہ فیسلٹی دی ہے. وہ شام کو بھی ویکسینیشن کریں گے اب جو بچوں کی ویکسینیشن ہوتی ہے. اور ہم اس پروجیکٹ میں بھی جا رہے ہیں کہ بڑے شہروں میں کچھ شہر ایسے ہو جہاں 24 آورز ویکسینیشن سروس شروع کر دیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ہمارے نیوٹریشنل ہوتے ہیں سینٹر، یعنی کہ ہم نے صبح سے شام تک مڈ وائفری کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ علاقے کے تمام بچوں کو لے کے آئیں گے، اور جو بچے ہمارے انڈر نرش ہوں گے ہم ان کو دودھ بھی سپلائی کر رہے ہیں. وہ خود ان کو دودھ پلائیں گی بھی، ان کی ماں کو ٹریننگ بھی دیں گی. تو اتنے سارے ہم کام کر رہے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا چلوں گا، آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا. سر جہاں تک اگر ہم بات کریں حکومت کے ہاسپٹلس اور پرائیویٹ ہاسپٹلز آج کل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو کیا حکومت کے جو ہاسپٹلز ہیں وہ اپنی سروسز صحیح طرح سے نہیں دے پا رہے جس وجہ سے پرائیویٹ ہاسپٹلس کی تعداد میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. جب میں ابھی پنجاب کے وزٹ پہ گیا ہوں، میں نے 8 اضلاع کا دورہ کیا ہے. میں یہاں سے شروع ہوں کہ
آپ کا ننکانہ سے، پھر میں گیا ہوں ٹوبا ٹیک سنگھ، آگے پھر مظفر گڑھ، ملتان، خانیوال، صاحبول، چیچا وطنی، پھر پاک پتن اور اوکاڑا. تو میں جہاں بھی گیا ہوں تو الحمدللہ کام بہت اچھا ہو رہا ہے. لیکن ظاہر ہے تھوڑے سے نامساعد حالات ہوتے ہیں، لوڈ بہت ہے، اور پریشر جو ہے نا وہ اس لیے کم ہے کہ عملہ کم ہے تھوڑا سا. تو سر اس اور لوڈ کو آپ ہم کو مینیج مزے کی کیسے بات کریں بتاؤں گے؟ کہ مزے کی بات بتاؤں کہ جو آپ کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہے کہ دوائیں نہیں ملتی، ایسا نہیں ہے. دوائیں فراوانی میں تھیں، ڈاکٹر فراوانی میں تھے، ایون سی ٹی اسکین تک وہاں لگے ہوئے ہیں. جبکہ آپ پنڈی میں دیکھیں، آپ کے بڑے بڑے اسپتالوں کے سی ٹی اسکین اکثر خراب رہتے ہیں. تو ہمارے جو ہے نا ماشاءاللہ جو سی ٹی اسکین ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں کافی جگہ پہ لگ گئے ہیں. اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنے آپ کو شہر میں نظر آتا ہے. اور میں اکثر اب کہتا ہوں کہ آپ بتائیں، ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں. میں واحد منسٹر ہوں جو کہہ رہا ہوں کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کام بتائیں، ہمارے جو ڈومین ہے کہ ہم کام کر کے دکھائیں آپ کو. ہمیں پیسہ نہیں چاہیے کسی سے بھی. سر جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ بہت سارے پرابلمس سر اٹھا رہے ہیں. آرتھوپیڈکس کے ایشوز ہیں، آپ کے کارڈیولوجی کے ایشوز ہیں، اسٹنٹنگ کے ایشوز ہیں، ڈائلسس کے پرابلم ہیں. حکومتی لیول پہ ہم اپنے پیشنٹس کو یا اپنی عوام کو ان بیماریوں سے اول تو پہلے نجات کس طرح سے دلائیں، اینڈ سیکنڈلی جیسے آپ نے کہا کہ ہیلتھ سروسز ہم ان کو کس طرح سے دیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بالکل آپ کی بات بجائے کہ جو RIC یعنی کہ کارڈیالوجی کے ہاسپیٹل ہیں، پہلے تو بالکل نہیں تھے، اب بہتر حالات میں. اسی لیے ہم نے نا کچھ ڈسٹرکٹ میں ایک سسٹم شروع کیا ہے جسے ڈرپ اینڈ شفٹ سسٹم کہتے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ جب کوئی مریض آئے گا دل کی بیماری کے ساتھ، ہارٹ اٹیک کے ساتھ، تو فوراً اس کو 1 یا 2 گھنٹے کے اندر اگر مریض آتا ہے تو ہم اس کو ایک ٹیکہ ہوتا ہے اسٹریپٹوکائنوز، بڑا مہنگا ٹیکہ ہوتا ہے، اس کو وہاں لگایا جائے گا، اس کو ڈرپ لگائی جائے گی. پھر ہماری ایمبولینس اس کو لے کے جو کارڈیالوجی ہاسپیٹل ہے وہاں جائے گی، اس کو VIP ٹریٹمنٹ وہاں دی جائے گی. اور اگر اس کو ضرورت ہوگی تو ودن 4 to 6 hours اس کی پرائمری جو ہے اینجیوگرافی بھی ہو جائے گی، اور اگر ضرورت ہوئی تو اینجیوپلاسٹی بھی ہو جائے گی. اس کو اسٹنٹ ڈالنا ہوا تو وہ بھی ڈل جائے گا، اور یہ فری آف کاسٹ ہوگا. یہ ہم نے شروع کر دیا. آپ کی 1122 والی جو سروس ہے وہ اس کے لیے بھی آپ جی استعمال بالکل کر ایسا رہے ہی ہے، ہیں؟ بالکل ایسا ہے. کیونکہ ہم نے اپنی تمام ایمبولینس جو تھی نا ہمارے پاس، جو ہمارے منسٹری کی تھی، ہم نے ساری 1122 کو دے دی، اس شرط کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ وہ کام کریں گی. صحیح ہو گیا. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایکٹیولی اور بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں کی انسٹرکشنز کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے، کوئی شک صحیح نہیں ہو ہے. گیا. تھوڑا سا یہ بتائیے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، جب سے کرونا کے بعد سے آپ دیکھ لیں کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہے، تو ہمارے ڈاکٹرز 24/7 کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی تنخواہیں اور باقی سہولیات اس کے مطابق نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی ہارڈ بروکن ہے اور ان کو کوئی انسپریشن نہیں ہے بہتر کام کرنے کی. تو اس حوالے سے نگران حکومت کیا اقدامات لے رہی ہے؟ دیکھیں، مجھے ایک تو خوشی ہوئی کہ پہلا کوئی میڈیا کا بندہ اس نے یہ تو کہا کہ ڈاکٹر 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، ورنہ سارے یہی کہتے ہیں ڈاکٹر کام نہیں کرتے. مجھے اتنی خوشی ہوئی اس جملے سے، اور حقیقت بھی ایسا ہی. یقین ہے کہ میری 2 بیٹی ہیں ڈاکٹر ہیں، ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، بہت کام کرتے ہیں. صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کتا جب انسان کو کاٹتا ہے خبر نہیں ہوتی، لیکن جب انسان کتے کو کاٹتا ہے نا تو بہت بڑی خبر بن جاتی ہے. صرف فرق اتنا ہوتا ہے. ہزاروں مریض ڈیل ہو رہے ہیں، جب 2-4 پرابلم ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% ہوتا ہے. وہ جو پرابلم ہوتی ہے نا جو جن مریضوں کو، وہ جب شور مچتا ہے نا تو وہ بیچارے جو کام کرنے والا کام ہے وہ بھی ہمارا سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور وہ ساری جو کی کرائی ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ڈی مورلائز ہوتے ہیں، اور وہ بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں. 24 گھنٹے کام کرنا آسان نہیں ہے، کہنا بڑا آسان ہے. اور اس میں غلطی کیوں نہیں ہوگی؟ جب 24 گھنٹے آپ کام کریں گے، لوڈ آپ نے دیکھا اسپتالوں میں کیا حال ہوتا ہے، راجہ بازار بنا ہوتا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ راجہ بازار نہیں بنا ہوتا. تو ان میں دوسری بات آپ نے درست فرمائی کہ ہم نے ایک نیا کام کیا ہے. سچی بات ہے، اس پہلی باری تاریخ میں کہ جتنے بھی ڈاکٹر ہیں نا، جتنی بھی نرسز ہیں، جتنا پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، ان سب کی ایک تو پروموشن ہم کر رہے ہیں DPC کے تھرو، جو سالوں بعد ہوتی تھی. تو ایک تو ان کو اگلے گریڈ میں کتنے عرصے بعد ہوگی یہ؟ اب تو ہم نے یعنی کہ آج کی تاریخ تک سمجھ لیں جتنے بھی جن کی پروموشنیں بنتی تھی، حق ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا سفارش ہوئی، آپ کا گریڈ آ گیا، آپ کو نزدیک پہنچ گئے، آپ نے سفارش کر کے وہ DPC ایک ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی ہوتی رکھوا دی جاتی ہے. ہم نے آج کی تاریخ تک جس کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے وہ اس میں پورا اتر رہا ہے. تو بغیر سفارش کے وہ سب لوگ پروموٹ ہونے جا رہے ہیں، 17 سے 18، 18 سے 19، 19 سے 20. اس نرسز بھی اور پیرامیڈکس بھی. تیسری بات، یہ آپ کی بات درست ہے کہ تنخواہیں بڑھنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس تو یہ ڈومین میں نہیں ہے، ہم تو عارضی طور پہ آئے ہیں. لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور میں آنے والی حکومتوں سے مطالبہ کروں گا آپ کے توسط سے کہ ڈاکٹروں کی تنخواہوں کو اضافہ کیا جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے.
سر نارملی جب ایک بندہ ہاسپٹل میں آتا ہے اوبویسلی وہ ایک تکلیف کے ساتھ آتا ہے, ایک پریشانی کے ساتھ آتا ہے, لیکن اس کو گیٹ کے اوپر ہی اور پریشان کر دیا جاتا ہے جو ہماری پارکنگ مافیا ہے ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں. اس کو ہم کس طرح سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں تاکہ وہ مریض اپنے آپ کو سیف اور بہتر محسوس کرے, نہ کہ اس کو اور سائیکولوجیکل ٹارچر دیا جائے؟ ہماری میٹنگ کے کئی باری ہمارے چیف منسٹر کی بھی اس پہ زیر نگرانی غور پہ ہے, ہمارے بھی غور پہ ہے, اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایک مریض آتا ہے اور جب وہ ٹینشن میں آتا ہے تو آگے اس کو گاڑی پہ پارکنگ والا ٹھیکیدار نہ اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتا ہے, میں یہ نہیں کہوں گا نہیں کرتا, اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پارکنگ کو فری کریں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ان کو تو اپنے پیسوں کا انٹرسٹ رہتا ہے, وہ بندہ مر بھی جائے نا گیٹ پہ انہیں اس سے انٹرسٹ نہیں ہوتا. یہ بات بالکل درست ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یہ 2-4 جگہ اور بھی کمپلین زیادہ ہوئی ہے اب, تو میں اب جا کے اس پہ کام کر کے کوشش کروں گا کہ اس کو پارکنگ کو فری کرواؤں. آپ کی بات درست ہے, میں یہ نہیں کہوں گا نہیں درست. سر زیادہ تر چھوٹے میں خود بھی تنگ ہوں اس بات سے. بالکل سر, زیادہ تر چھوٹے محلوں میں چھوٹی جگہوں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گلی نکر پہ ڈفرینٹ قسم کے کویکس بیٹھے ہوئے ہیں, ہر کسی نے اپنا کلینک بنایا ہوا ہے, کوئی اگر کمپاؤنڈر بھی ہے تو وہ ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے. دیہاتوں میں آپ نے خود وزٹ کیا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے ہمارے پاس کافی کمپلینٹس بھی آتی ہیں اور لوگوں کا فیڈ بیک بھی آتا ہے. ہم ڈاکٹرس کو اور یہ جو کویک مافیا ہے اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کریں گے کہ لوگ صحیح بندے کے پاس؟ آپ نے بڑا پیارا سوال کیا. میری آج کل ہیلتھ کمیشن سے اسی بات پہ بڑا اختلاف چل رہا ہے کہ میں نے تو اپنے ڈپارٹمنٹ کو کہہ دیا کہ جو سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہیں نا, جن کی صحیح ڈگری بھی ہے, اور اس طرح میں نے کیمسٹ والوں کو بھی کہہ دیا, اپنے انسپیکٹروں کو, ڈرگ انسپیکٹروں کو, کہ جن کی لائسنس شدہ دکانیں ہیں اور لائسنس شدہ لیبارٹری ہیں, لائسنس شدہ جو ہے ڈائگنوسٹک سینٹر ہیں, لائسنس شدہ, اور وہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک تو ان کو وہ سیل مت کریں, نوٹس دیں, جرمانے کریں, اور جب وہ لوگ ٹھیک نہ ہو تو پھر ان کو بے شک سیل کریں. ورنہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ ہیلتھ کمیشن والے آتے تھے اور وہ سیل کر جاتے تھے. دوسرا آپ کی بات درست ہے, اس وقت 90,000 پنجاب میں جعلی ڈاکٹر موجود ہیں. یہ جو آپ نے بات کی, میرا تو لڑائی اس پہ ہو رہی ہے اس وقت ہیلتھ کمیشن سے بھی کہ یار تم ڈاکٹروں کو, جو سرٹیفائڈ ہاسپٹل ہے ان کو چھوڑو, سب سے پہلے تو ان کو پکڑو, ان کو بند کرو. آپ بنسبت اس کے جو بیچارہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا, جو ان کے پاس رجسٹرڈ ہوتا ہے, جیسے ٹیکس میں ہوتا ہے نا, آپ اگر ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں تو ہر سال آپ کے وہ کپڑے اتار دیتے ہیں آگے, سچی بات بتا رہا ہوں, محاورتاً کہہ رہا ہوں یہ لفظ. اور اگر آپ نے نہیں ٹیکس میں کیا تو آپ دیکھیں, آپ اپنے سیاست دانوں کو دیکھ لیں, بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں, کوئی ہزاروں میں دے رہا ہے, کوئی لاکھوں میں دے رہا ہے, مطلب ہے. اور یہ ان کا اسٹائل دیکھیں تو بادشاہوں والے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کو پکڑو. میں آپ سے اتفاق کروں, اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے. چلیں سر, ہمیں امید ہے کہ ہمیں بہتر رزلٹس انشاءاللہ آپ کی نگران حکومت میں ملیں گے. تو سر یہ بتائیے کہ صحافیوں کے لیے آپ کو مسیحا کہا جاتا ہے, بہت سارے صحافی طبقہ آپ کو جو ہے وہ مسیحا کی نظر سے دیکھتا ہے, اور اس حوالے سے صحافیوں کے لیے ہیلتھ پالیسی میں ہم ہیلتھ پالیسی کو کس طرح سے بہتر اور زیادہ جو ہے وہ آسان کر سکتے ہیں؟ پالیسی میں ڈائریکٹ تو کسی طبقے کے لیے ڈالا نہیں جا سکتا, لیکن میں جس جگہ بھی جا رہا ہوں نا, میں جس جگہ بھی جا رہا ہوں وہاں اپنے ایم ایس صاحبان کو آپ پوچھ سکتی ہیں جا کے, اور اپنے جو چیف آفیسر ہیں ضلعوں کے, ان کو کہہ رہا ہوں یار جب کوئی صحافی آئے تو اس کو آپ نے عزت سے ڈیل کرنا ہے, پروٹوکول سے ڈیل کرنا ہے, ان کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ صحافی ہمارے ملک کی ایک آواز ہیں. اور میں نے ایک نیا کنسیپٹ شروع کیا ہے, ابھی میں لاہور میں صحافیوں کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے آ رہا ہوں, جو میں نے ٹاپ کے سارے صحافی تھے لاہور کے, ان کو بلایا ہے, اور ان کے ساتھ میں نے پی سی میں سیمینار کیا, اور پھر ان کو بتایا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کا قصور نہیں ہے, جب ہم بتائیں گے ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, آپ تو یہی سمجھیں گے ہر چیز بری چل رہی ہے. تو وہ میں نے ان کے ساتھ جب میٹنگ کی اور جب بتایا تو اتنے خوش ہوئے, اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ یار آپ کو اس کے باوجود کوئی مسائل ہوں تو ہمارے پاس آئیں, کیونکہ صحافیوں کو میں سمجھتا ہوں سب سے مظلوم طبقہ اگر اس ملک کا کوئی ہے نا, ایک صحافی اور ایک جج ہیں, 2 طبقے بڑے مظلوم ہیں. وہ اس لیے وہ سب کے لیے آواز اٹھاتے ہیں لیکن ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا. کیا بات کی آپ نے. لیکن جج کے ساتھ بھی یہی ہے, ہم انہیں گالیاں دے دیتے ہیں ججوں کو, لیکن جج جو ہیں وہ بیچارے اپنے حق کی لڑائی نہیں لڑ سکتے. صحافی بیچارے لوگوں کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو تنخواہیں نہیں ملتی مہینوں تک, آپ کے کوئی سروس کا اسٹرکچر نہیں ہے, وہ صحیح طرح سے چاہتے ہیں آپ کو ہائر اینڈ فائر کر دیتے ہیں. تو بس یہ بات ہے. لیکن میں نے ابھی آتے ہی پنڈی میں دیکھیں, میں نے اپنا ایک حق ادا کیا ہے. آپ کے پنڈی پریس کلب میں نے ایک ڈسپینسری شروع کرا دیا, میں افتتاح کر رہا ہوں 2-4 دن میں, شاید منگل کو کروں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ میں نے شروع کر دی ہے, اور میں جہاں جا رہا ہوں نا آپ کے پریس کلب کے ساتھ کیمپ لگوا رہا ہوں. سر اس ڈسپینسری میں صحافیوں کے لیے کون سی بیسک فیسلٹیز ہوں گی جہاں وہ یہی ہوں گے, دوائیں دیں گے, ڈاکٹر بٹھائیں گے, نرس بٹھا دیں گے, مطلب جو ان کے انیشیل چیزیں ہیں وہ انیشیل چیک اپس, اسکریننگس, وہ اس میں وہی ہوتی ہیں ظاہر ہے. بالکل صحیح. اور ایک آخری بات جو میں نے کی ہے نا آپ کے صحافیوں کے ساتھ, وہ ایک تو یہ کہ ان کے وہ بنا رہا ہوں, اور میں نے بلکہ اس دن آپ کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ میں بڑے شہروں میں نہیں لگاؤں گا کیمپ, پنڈی میں تو ضرور لگاؤں گا, میرا اپنا شہر ہے,
پنڈی تو میرا اپنا شہر ہے، لیکن میں نے کیا کیا، چھوٹے شہروں میں پریس کلب کے صحافی ہیں نا، وہی نگلیکٹ ہوتے ہیں نا آپ کے، تو میں نے وہاں لگوانے شروع کر دیے. ٹھیک ہے سر. نارملی آج کل جو حالات چل رہے ہیں پولیٹیکل، جو کیا کہتے ہیں موسم ہے وہ بہت گرم چل رہا ہے. ایک تو گرمی بہت زیادہ ہے اور اوپر سے سیاست بھی بڑی گرم چل رہی ہے. تو ہماری جو تقسیم کہا جا رہا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہماری کنٹری کو یا ہماری عوام کو یا یوتھ کو تقسیم کرنے کا باعث بن رہے ہیں، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سیاست پہ جواب دینے آج آپ کو نہیں آیا، لیکن بحیثیت ایک پاکستانی اب آپ کو میں جواب دے رہا ہوں کہ ہم نے اس ملک کے لیے بڑی قربانی گائی ہے. میرے ماں باپ نے بڑی، میرے خاندان کی ٹرینیں لٹ گئیں، قتل ہو گئے، ہم وہاں سے لٹ پٹ کے آئے، وہاں بڑی اچھی زندگی گزارتے تھے انڈیا میں، پھر دوبارہ سے ہم نے اپنے آپ کو زندہ کیا. ہم یہ کہیں گے کہ یہ ملک بڑی محنت اور آزادی اور قربانیوں اور خون سے بنا ہے، تو ہم کسی کو نہ تو یہ اجازت دیں گے، نہ کسی بھی ایسے شخص کی ہم مدد کریں گے جو ہمارے اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. کیونکہ اس وقت دنیا کی کوشش یہ ہے کہ ہمارے جو وہ ادارے جو ہمارے ملک کو استحکام دینا چاہ رہے ہیں اور جن کی وجہ سے آج میں اور آپ رات کو سوتے ہیں، اور اگر ہم ان کو ہی کمزور کر دیں گے تو آج ہماری حالت لیبیا، عراق، شام، فلسطین اور اس طرح کے ساری طرح کی حالت ہو جائے گی. اور جو اس کا ٹارگٹ ہے دنیا کا وہ یہی ہے کہ پاکستانی فوج ایک طاقتور فوج ہے، ایٹم والی فوج ہے، اسلامی قوت ہے، شہادت کا جذبہ رکھتی ہے، لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو اس کو ہمیں کمزور نہیں کرنا چاہیے. بس یہ ہر سیاستدان سے میری یہ گزارش ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ویری امپورٹنٹ کوسچن، بیکاز آپ ایک جو ہے وہ انسپائرڈ شخصیت ہیں ہر لحاظ سے، تو آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے ہماری نوجوان نسل کو، ہیلتھ سیکٹر کو؟ پیغام یہ ہے کہ ہنستے پھولو ہنستے رہنا، تم ہو پاک وطن کا گہنا، پھولوں نے پھر گہنا پہنا، ہنستے پھولو ہنستے رہنا، پھول ہیں تھوڑے خار بہت ہیں، پردے میں اغیار بہت ہیں، آپس میں مل جل کر رہنا، ہنستے پھولو ہنستے رہنا، پاکستان زندہ باد. دس از مائی لاسٹ میسیج. جی اسی پیغام کے ساتھ، بہت خوبصورت پیغام انہوں نے کہا، اور صحت کے بعد وہی والی بات ہے کہ صحت مند رہیے، خوش رہیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے.